अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महफी शबीब। ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें तो कहते हैं कि ज़िंदगी में ना सिर्फ आपको अपने साथ अच्छा सलूक करना चाहिए बल्कि आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप बी काइंड रहें। और इसी के साथ साथ एक और अप्रोच है ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की, वो ये है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो ज़िंदगी में ना अपनाएं। अगर आप ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर जो है टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है गुज़श्ता 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे, लेकिन ताहम आने वाले दिनों में मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। आज के टेम्परेचर के हवाले से हम बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो कम से कम टेम्परेचर 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश की कहीं भी पेशगोई नहीं की गई, लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम एहतियाती तदाबीरें वही की वही हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप मौसम के असरात से बच सकें। हीट वेव या हीट स्ट्रोक के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि अब उसके लिए शहरियों को क्या करना है कि बग़ैर ज़रूरत घर से ना निकला जाए। घर से जब भी निकलें तो वाटर बोतल अपने साथ लाजमी रखें और इसी तरह से जो ठंडे मशरूबात हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मौसम की शिद्दत से अगर आपने बचना है। और इसी के साथ साथ अपने ज़रूरी औकात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुबह के औकात में या शाम के औकात में कंप्लीट कर लें। इससे ये है कि आप मौसम की जो शिद्दत है उससे बच जाएंगे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और इसके साथ साथ बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से आज़मीन हज के मसाइल क्या हैं और भी बातें होंगी प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन उन पर गुफ्तगू करने से पहले सबसे पहले तारुफ करवा दें हमारे आज के गेस्ट। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है इमरान असलम ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान असलम के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोहम्मद अली नारू? मैं ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान असलम, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज़मीन हज के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक तो ये कि हज ऑपरेशन जो है फ़्लाइट वो यहाँ फैसलाबाद से कोई भी फ़्लाइट हमें नहीं देखने में मिल रही। इसके अलावा जो आज़मीन हज हैं उनके मसाइल क्या हैं? ऐसे ही है जी। सबसे पहले तो सऊदी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान का जो कोटा जारी किया गया था सरकारी 1,79,210 था कि मुल्क भर से जो आज़मीन हज है सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत जा सकते थे। अभी सीन ये हुआ है कि मुल्क भर में तकरीबन 67,000 से ज़ायद आज़मीन हज का जो हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करने का ख्वाब था वो अधूरा रह चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट ओनर्स, क्योंकि उनकी जो जमा पूंजी थी जो उन्होंने इन्वेस्ट की गई थी और सऊदी गवर्नमेंट की जानब से 10,000 मज़ीद जो इजाफा किया गया था कि आप आ सकते हैं, अब वो नहीं जा रहे। और ऐसे में अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में एक तो फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ से ऑपरेट नहीं है। 2022 में लास्ट फ़्लाइट ऑपरेशन वो किया गया था। उसके बाद हाजी कैंप में हमने गुज़श्ता रोज़ कवर किया कि वीज़ों पर जो आज़मीन हज के नाम थे वो गलत प्रिंट कर दिए गए और बाज़ आज़मीन हज थे जिनकी फ़्लाइट्स 2 रोज़ कबल थी। और ऐसे में वो बड़ी एक जिसे कहते हैं कि जो सिचुएशन बड़ी बिगाड़ सी हो गई है। वजारत मजहबी अमूर इसके साथ साथ डायरेक्टरेट हज हकाम अभी ऑन बोर्ड हैं कि इसका मसले का हल क्या निकाला जाए। जाहिर है फ़्लाइट सर पे है और उनके वीज़ों पे नाम गलत हैं और इसके साथ साथ कुछ आज़मीन हज हैं जिनकी पिक्चर्स ही गायब हैं, मतलब मर्द की जगह फीमेल की पिक्चर्स और नाम है। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक तो हो सकती है क्योंकि इसमें एम्बेसी और वजारत हज का हकाम जो है इसमें बड़ा एक जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो वैक्सीनेशन का अमल है वो 23 मई तक जारी रहेगा जो कि आखिरी फ़्लाइट ऑपरेशन है। फैसलाबाद में एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ ना होना ये एक बड़ा अलमिया है। देखिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2022 में 20 के करीब फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट की थी जिसका अच्छा खासा रेवेन्यू भी गया था। अब हमारे पास फैसलाबाद में मदीना और जद्दा के लिए ऑलरेडी फ़्लाइट ऑपरेशन ऑपरेट है, क्यों ना हम उनको फ़्लाइट आज़मीन हज के हवाले से जो हज फ़्लाइट्स का दर्जा दे के यहाँ से ऑपरेट करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हेडक्वार्टर को ऑन बोर्ड लिया जिस पर उन्होंने कहा कि हम फैसलाबाद से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ नहीं कर सकते। आज़मीन हज के यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, जैसा कि
بعض आज़मीन हाजन को सूट कैरी जो बैग होते हैं वो नहीं मिले, वैक्सीनेशन का मसला है। इसके साथ साथ जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वो वीज़ों पर गलत नाम का है कि अगर जवेद नाम है तो वहाँ पे यास्मीन लिख दिया गया है। इस तरह के ऐसे मसाइल हैं जो फैसलाबाद में आज़मीन हज को पेश आ रहे हैं। ऊपर से जब वो अप्रोच करते हैं कंसर्न बैंक से तो बैंक्स के नुमाइंदे भी उनको सेटिस्फाई करने में नाकाम दिए हैं। तो मैंने तो कल देखा कि आज़मीन हज रो रहे हैं और उनके एक दिल में एक बड़ा विश होती है, हर मुसलमान के दिल में है कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। ऐसे में अगर ऐसे मसाइल से आज़मीन हज दो चार हो जाएंगे और जिनको हमने सफीर का दर्जा भी दिया हुआ है कि वहाँ पे जाके पाकिस्तानी जो सॉफ्ट इमेज है उसको बुलंद करें, तो अगर हम इस अल्लाह के इन मेहमानों की जो मुश्किलात हैं उनका इजाला नहीं कर पा रहे तो किस तरह मैं समझता हूँ कि वजारत हज और वजारत मजहबी अमूर अपने ऊपर जो एक वेल सेटल्ड का लोगो लगाए हुए हैं कि तमाम मामलात जो हैं हम बेहतर तरीके से चला रहे हैं। इवन दैट कि अभी तो ये मसाइल हैं जो बेसिक्स हैं, उसके बाद हजाज कराम को वहाँ पर रहने की जो मुश्किलात आएंगी वो भी वजारत की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोग अभी तक तो बाज़ आज़मीन हज को सिम्स कार्ड नहीं मिले और ऐसी बेसिक मसाइल हैं जो फैसलाबाद के आज़मीन हज को दरपेश हैं। 4000 से ज़ायद फैसलाबाद से आज़मीन हज हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करने के हवाले से सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें प्राइवेट और जो निजी होता है सरकारी कोटा उसमें ये इनको सेलेक्ट किया गया। अलबत्ता यहाँ भी जो सहूलियात हैं बड़ी डिप्राइव्ड हैं। एक तो वहाँ पे जो हाजी कैंप में जो सहूलियात देखी कि वहाँ पर ना तो सच कोई काउंटर्स था फूड अथॉरिटी का, इसके साथ साथ दीगर जो इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं। एक तो दूसरी तरफ ये है कि इनके इस दफ़ा वर्कशॉप्स और जो तरबीती कैंप से वो नहीं लगाए जा सके, क्योंकि मनासिक हज के हवाले से एक तरबियती कैंप होता है जिसमें मनासिक हज और तमाम जो हज के जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं वो वजारत मजहबी अमूर और दीगर जो डायरेक्टोरेट है वो करते हैं। ऐसे मसाइल में मैं समझता हूँ कि या तो वजारत के पास पैसा नहीं है या वजारत के पास इन चीज़ों और मुश्किलात को टैकल करने के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है कि फैसलाबाद के आज़मीन हज रो रहे हैं, उनको फ्लाइट्स उनकी मिस हो रही हैं, उसके साथ साथ गलत नाम प्रिंट कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ एक तो 67,000 जो आज़मीन हज मुल्क भर के वो इस कोटे से महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। आज़मीन हज के हवाले से बात करें तो उनके मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फैसलाबाद से कोई भी हज फ्लाइट जो है वो ऑपरेट नहीं की जा रही। पहला मसला तो ये था। इसी के साथ साथ बहुत सारे आज़मीन हज के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके वीज़ों पे गलत नाम प्रिंट हो गए हैं, गलत नाम के साथ साथ पिक्चर्स भी गलत प्रिंट की गई हैं। यकीनन ये आज़मीन हज के लिए काफ़ी बड़ा मसला है। इसमें मोहम्मद अली नारू मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हज एक इतना मुकद्दस फरीज़ा है, ठीक है, और उसी के साथ साथ एन फ्लाइट से 2 दिन पहले किसी हाजी को पता चले आज़मीन हज को कि उसके जो वीज़ा है वो गलत है, उस पर नाम है या क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया महविश आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको सालाना बुनियादों पर जिन्होंने काम करना होता है और उनमें एक हमारी वजारत मजहबी अमूर ये जो हज वगैरह के अमूर हैं सारे निपटाने हैं, तो इनको एक तो सालाना बुनियादों पर काम करना पड़ता है कि इक्का दुक्का जिम्मेदारियां हैं वही इन्होंने अदा करनी है, और अगर उसमें भी ये ढील दिखाते हैं तो इनका जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर सवाल आते हैं कि आया आपने एक तो देखें कि बहसियत मुस्लिम हर बंदे की एक आस है, एक उम्मीद है और उसका जज्बा होता है कि उसने जाना है। वो एक तो दरख्वास्त रिजेक्शन की बड़ी तादाद होती है जिसमें मुस्तरद हो जाती हैं, वो नहीं जा पाते। अब जिनका कोटे में नाम आ गया है, जो जिनकी हो गया है नाम आ गया है, वो खुशकिस्मत लोग हैं, अब वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। होता ये है कि आपने अब एक मुकम्मल तैयारी करनी है, पूरे के पूरे उनकी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करनी है ताकि उनको जाके आगे जाकर मसला ना बनाए। एक तो है इनफरादी तौर पर कि मैंने अपने कागजात जमा करवाए, उसमें मैंने हेरा फेरी कर दिया, मेरे नाम का कुछ इशू आ गया, तस्वीर का कुछ इशू आ गया, वो तो चले मैं अपनी इनफरादी सतह पर है, वो तो मैं उसको बेहतर कर लूंगा। एक इज्तमाही सतह पर है कि आपकी क्लैरिकल मिस्टेक है, आपकी डिपार्टमेंटल मिस्टेक है और उसकी बुनियाद पर हजारों आज़मीन जो हज हैं, आज़मीन हज हैं, वो उससे महरूम रह जाते हैं। तो आया इनको पूछने वाला कौन है, पकड़ दकड़ क्या होगी और जो महरूम रह गए हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। अच्छा, वहां पर जाकर तो एक अलग से है ना कि इनको सहूलियात क्या मिलती हैं, सहूलियात का फुकदान क्या है, कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है। और पाकिस्तान से जो जाने वाले आज़मीन हज हैं इनको हर मरतबा कहीं ना कहीं मिसाइल का सामना वहां पर करना पड़ता है, वो कैंप्स की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, कि मुकम्मल एक प्रॉपर जो गाइडलाइन होती है वो बाकायदगी से एक वर्कशॉप का जो सिलसिला होता है कि आपको वहां पर जाकर परफॉर्म क्या करना है, किस तरह से आपने हंगामी हालात से निपटना है, किस तरह से अगर आप ग्रुप से जुदा हो गए तो आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है, वो एक बाद की गाइडलाइन है।
آپ نے تو یہیں پر ان کو جانے سے پہلے ہی ان کا آپ نے سارا جو بیڑا گرک ہے وہ کر دیا ہے, اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹل سطح پر آپ اس کو غلطی قرار دیں گے اور وہ حج سے رہ جائیں گے, محروم رہ جائیں گے. تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ پورا سال جو آپ کا ایک پروسیجر چلتا ہے اس کو پروپر رکھیں, بہتر رکھیں, اور باقاعدہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو بٹھائیں کہ ایک سال بعد آپ نے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور اس میں بھی آپ ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جن کا سر ہے نہ پیر ہے, کہ کسی کی تصویر کہیں پر لگا دی, کسی کا نام والد کا چینج کر دیا, کسی کا خود کا نام تبدیل کر دیا. تو یہ غلطیاں وہ نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ جی بہت بڑی تعداد میں حجاج کرام یہاں سے جا رہے ہیں, عازمین حج جا رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد فقط فیصل آباد میں ہی ہے یا پاکستان میں ہی ہے. ایسا نہیں ہے, پوری دنیا سے جاتے ہیں. لیکن یہ غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں وہ ان معاشروں میں ہوتی ہیں, یا بالخصوص ہماری سوسائٹی میں, جہاں پر نان پروفیشنل لوگ پروفیشنل چیز پر بٹھائے جاتے ہیں, اور وہ اس چیز کے تقدس کو نہیں سمجھ پاتے, یا پھر اس چیز کی نوعیت کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے کس طرح سے سنجیدگی سے ان ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے, تاکہ جو ہمارے عازمین حج ہے یہاں سے جانے والے ہیں, جنہوں نے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں, جنہوں نے یہاں پر جانا بھی ہے, وہاں پر ان کا بندوبست بھی سارا کرنا ہے, اگر ان کو یہیں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ آگے جا کے کیا کریں گے. تو یہ ایک مکمل اجتماعی شکل میں سارے کا سارا ٹاسک ہوتا ہے, اور اس کو اجتماعی شکل میں ہی پرفارم کرنا چاہیے. آپ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے اب ری چیک کرنے میں کیا کر جاتا ہے, اب میں اگر کچھ چیز لکھتا ہوں میں بھی اس کو 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں کہ آیا میں نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. آپ نے اس کو ری چیک کرنا ہے, آپ نے اس کی ویلیڈیٹی دیکھنی ہے, آپ نے سب کچھ دیکھنا ہے, آپ نے ایک ڈیٹا ہی کمپائل کرنا ہے. اگر آپ اس میں بھی غلطیاں کریں گے تو آپ کی پوچھ گچھ کیوں نہ ہو, تو ہونی چاہیے. اور باقاعدہ جن سے یہ سرزد ہوئی ہے ان کو باقاعدہ جرمانے, جو بھی ڈپارٹمنٹل کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ کارنامہ سر انجام نہ دیا جائے اور مزید خاری کسی کو نہ سہنا پڑے. بالکل اسی طرح سے ہے. عازمین حج کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا حل ہوگا, کیا لاہ عمل ہوگا. اس میں عمران اسلم میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو اتنی بڑی غلطی ہے جو کہ نیگلیجنس نظر آ رہی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, تو آیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تربیتی کیمپ کے حوالے سے بھی بات کریں, بہت سارے ایسے عازمین حج ہوں گے جو پہلی دفعہ جا رہے ہوں گے, جنہیں نہیں پتا ہوگا رولز اینڈ ریگولیشنز کا. اس میں تربیتی کیمپ نہیں لگائے گئے, تو اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے ڈپارٹمنٹ کا کہ ریسورسز کی کمی تھی, یا جو سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ضرورت ہی نہیں پڑی؟ جیسا کہ آپ جانتی کہ ہیٹ ویو ہے اور ایسے میں اکراس دا ورلڈ گلوبل چینج آ رہی ہے, تو ایسے میں گزشتہ سال بھی فیصل آباد میں جو حاجی کیمپ ہے وہاں پر فوڈ اتھارٹی اور ایسے دیگر جو ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ایک آگاہی اپنے کاؤنٹر لگائے گئے تھے, جس میں نیوٹریشن سے عازمین حج کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں, آپ کی طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے تو آپ نے کون سی چیز یوز کرنی ہے. وہ بھی فی الحال نہیں لگائے گئے. تو ایسے میں فیصل آباد میں جو ڈائریکٹوریٹ حج ہے یہ گزشتہ سال کے اپنے بجلی کے پیسے نہیں کلیئر کر سکے, جس وجہ سے ان کو بڑی مشکل سے ابھی کوآپریٹو کالج حاجی کیمپ میں ان کو جگہ دی گئی ہے. اور ایسے میں بڑی ایک کلیریکل مسٹیک ہو جانا, ایک تو عازمین حج اپنے بلبوتے پر تمام تر چیزیں تیار کر رہے ہیں, اور ایسے میں ان کی جانب سے ایک مطلب ذائقہ خیز ہے کہ ایک عورت کا نام تبدیل کر کے مرد لکھ دیں, تو یہ بڑی مسٹیک ہے. اور ایک دو کا تو سمجھ میں آتا ہے. ایسے فیصل آباد کے تقریباً سینکڑوں عازمین حج تھے جنہوں نے یہ غلطیاں رپورٹ کی ہیں, اور ایسے میں کے ایس اے ایمبیسی اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور اس کو آن بورڈ لیے ہوئے ہیں. ڈائریکٹوریٹ حج حکام کے مطابق اس مسئلے کو ٹیکل کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے انہیں آن بورڈ لینے کی ضرورت بھی ہے. فردر بھی اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن عازمین حج کے مسائل کو اولین ترجیح پہ حل کرنا ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے عازمین حج کے مسائل کے حوالے سے. ایک تو یہ تھا کہ فیصل آباد میں پہلے ہی حج فلائٹ جو ہے وہ آپریٹ نہیں کی جا رہی تھی, جس میں جو عازمین حج ہیں وہ کافی زیادہ پریشان اور مشکلات میں دکھائی دیتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا ایشو دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے عازمین حج کے نام جو ہیں وہ غلط ویزوں پہ پرنٹ ہو گئے ہیں, خواتین کی جگہ مردوں کے نام اور مردوں کی جگہ خواتین کے نام. اور اسی کے ساتھ ساتھ غلط تصویریں جو ہیں پرنٹ ہونا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم محکمے کے حوالے سے بات کریں تو محکمے کا پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آیا یہ محکمے کی غفلت ہے یا محکمے کے پاس ریسورسز نہیں تھے؟ تو اس پہ عمران اسلم آپ گفتگو کر رہے تھے, تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جو فیصل آباد میں حاجی کیمپ لگائے جاتے ہیں اس کو ڈائریکٹوریٹ آف لاہور جو کیمپ ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے. تو لاہور آپ چلے جائیں, حاجی کیمپ جو اسٹیشن کے قریب ہی عقب میں واقع ہے,
اور لاہور لنڈا بازار کے سامنے بالکل لگایا جاتا ہے. وہاں پہ بڑی سہولیات ہوتی ہیں, وہاں پر رضاکار ڈیوٹی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہائر کیے جاتے ہیں, ہر فیسلٹی وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے اندر فیصل آباد میں ان سہولیات کا فقدان دیکھنے کو ملا ہے, اور نہ تو ان اداروں کو لے کے جیسا کہ سول ڈیفنس کے لوگ آتے ہیں, ریسکیو کے لوگ آتے ہیں, فوڈ اتھارٹی کے لوگ آتے ہیں, اور ایسے میں تمام ان اداروں کے لوگ آتے ہیں جو عازمین حج کو تربیت دیتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان اللہ کے مہمان کی جتنی ہو سکتا ہے گائیڈ لائنز دی جائیں تاکہ وہاں پر آ کر ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایسے میں ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جس کو ڈی سی نے چیئر کیا. تو یہ تو ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک تو بڑا ایک ہائی لائٹ ہوا ہے کہ نام غلط ہوئے ہیں, دوسری طرف ان کو بنیادی جو سہولیات تھی وہ فراہم نہ کی گئی. ان کے تربیتی جو کیمپ سے ابھی جو عازمین حج فیصل آباد کے ہیں وہ کشمکش میں ہیں کہ ہم پتہ نہیں جا پائیں گے یا نہیں, کیونکہ وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس سنیریو میں کہ اب ان کو صرف فلائٹ ٹکٹ اور انہوں نے جناب لینڈ کر جانا ہے. ابھی اس سے قبل جو یہ بڑا مسئلہ آ چکا ہے تو وہ خود پریشان ہے کہ وزارت حج مذہبی امور ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے, اور ایسے میں جو ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹر ہیں وہ خود آن بورڈ ہیں کہ جناب یہ KSC جو سعودی ایمبیسی ہے ان کو دوبارہ لوپ میں لیا جائے. ایسے میں بیسک جو عازمین حج ہے ان کی جو فلائٹس ہیں وہ مس ہو چکی ہیں, کچھ کی مس ہوں گی, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ ایک دم حل نہیں ہوگا. 30 مئی تک جو ہے یہ فلائٹ آپریشن کا آغاز رہے گا. عازمین حج کو ابتدائی طور پر جو مشکلات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مشکلات ہیں جو فیصل آباد میں عازمین حج کو درپیش آ رہی ہیں. ایک تو ملک بھر میں تقریباً 67,000 سے زائد افراد جو محروم ہو چکے ہیں, انہوں نے ڈیٹ توسیع کرتے رہے کہ جناب حج اپلیکیشن جمع ہو رہی ہیں, ڈیٹ میں توسیع ہے. ایسے میں جو پرائیویٹ سپانسرز تھے, پرائیویٹ جو حج ٹورز تھے, ان کی جانب سے بھی کچھ ایسی مسٹیکس اور کچھ ایسی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے جو جمع پونجی لگائی گئی تھی عازمین حج کی وہ بھی ڈوبی ہوئی ہے, اور 67,000 سے زائد عازمین حج اس کوٹے سے محروم ہو چکے ہیں. اب دوبارہ اس طرف دیکھنا ہوگا کہ وزارت حج مذہبی امور, کیونکہ ہر دفعہ وزارت مذہبی امور ایک مراسلہ جاری کرتی ہے کہ جو غیر قانونی ٹور ٹریولز ہیں جو لے کے جاتے ہیں حج پیکجز پہ, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانی چاہیے. ڈی سی اور جو متعلقہ ادارے ہیں FIE کے ساتھ آن بورڈ لے کے ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن نہیں باز آتے لوگ, اور ایسے میں جو عازمین حج معصوم ہیں ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں. اور ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ کچھ بیگرز کو ایک ٹور اور پیکج کی شکل میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پر ان سے بھیک منگواتے ہیں سعودی عرب میں. تو یہ جو ٹور ٹریولز تھے جو اسپیشلی حج پیکجز آفر کرتے تھے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو پائے گئے ہیں, جس کے بعد ان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا. تو ایسے بیسیوں مسائل ہیں جو عازمین حج کو درپیش ہیں, کیونکہ جب تک یہاں سے تمام عازمین حج ٹیک آف نہیں کر جائیں گے تب تک یہ فیصل آباد میں جو فرد واحد جو عازمین حج ہوگا اس کی مشکلات کا بھی ازالہ کرنا وزارت حج اور ڈائریکٹوریٹ حج کی ذمہ داری ہے. ان کو لینا ہوگی کہ ہم اپنی سہولیات کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, اور بینکس کے نمائندے بھی وہاں پر ان کو اپروچ نہیں کر پاتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکومنٹیشن ہے, ابھی کچھ کے پاسپورٹ نہیں آ رہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کے ویزے اور ٹکٹس کا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بیسک مسائل ہیں جو عازمین حج کو درپیش آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا المیہ ہے, کیونکہ 30 مئی تک آپ نے کہا کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو جیسا کہ یہ منتھ گو ٹو اسٹارٹ, تو اس میں ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسی حکمت عملی کرنی چاہیے تاکہ فیصل آباد کے جو حج پلی گرام ہے وہ اس نعمت سے محروم نہ ہوں. بالکل اسی طرح سے جامع حکمت عملی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اسے آخری سٹیج پر نہیں کرنا چاہیے, اسے حکومت کو پہلے ہی پورا لاہ عمل ریڈی کر لینا چاہیے کہ کون سے سیکوینسز ہو سکتے ہیں, کون سی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جب ایک پورا روڈ میپ کسی بھی پروجیکٹ کا بنایا جاتا ہے تو اس میں غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ فلائٹ سے پہلے 2 دن پہلے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اور ایسے یہ 1 مہینہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت قلیل مدت ہے جس میں ان ساری ایررز کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں عازمین حج جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں, آیا وہ حج پہ جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے, یہ ایک علیحدہ مشکل ہے. یہاں پر محمد علی نارو جیسے ہم بات کر رہے تھے تربیتی کیمپ نہیں لگائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فیصل آباد کے ویدر کی, پاکستان کے ویدر کی یا سعودی عربیہ کے ویدر کی, تو یقیناً بہت زیادہ موسم کی شدت وہاں پر بھی گرم ہے, یہاں پر بھی ہیٹ ویو کیمپ یہاں پر نہیں بنائے گئے, اور اسی طرح سے تربیتی کیمپ بھی نہیں. تو کس طرح سے جو عازمین حج ہیں بیچارے جو فیصل آباد کے ہیں وہ کس طرح سے جا کر وہاں پر اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے؟
دیکھیں مہوش، پراپر گائیڈ لائن اور عازمین حج کی تیاری یا وہاں پر انہوں نے کیسے رہنا ہے یا یہاں پر ان کے لیے کیا تربیت ہوتی ہے، دیکھیں یہ ایک پراپر چینل کے تحت ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہم یہاں پر غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، ابھی جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی مماثلت یوں ہی ہے کہ جی داہم جماعت کے ہم نے داخلے بھیجنے تھے، کچھ بچوں کے سائنس میں بھیجے گئے، کچھ کے آرٹس میں بھیجے گئے، کچھ کے جن کے آرٹس میں جانے تھے ان کے سائنس میں بھیج دیے. مطلب کہ اس قسم کے شگوفہ ٹائم ہماری جو کام ہم کرتے ہیں، اور وہ سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا جو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کو، اور بین الاقوامی سطح پر یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، ہر سال ہونا ہے. اور اس کے باوجود اتنی بڑی غلطیاں سرزد ہو جانا، وہ کس طرح سے ہو جاتی ہیں، کیوں کر ہو جاتی ہیں، یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں. اب دیکھیں، اب یہ جو معاملہ ابھی پیش آیا ہے، اگر تو ہم نے اس کو صحیح سے ڈیل کیا اور سنجیدہ ہوئے اور آئندہ اس بات کا اعادہ کیا کہ ایسی چیزیں ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں معاملہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہاں سے درخواستیں بھیجی، آپ کوٹا سسٹم سے تھوڑے سے اب چل گئے، وہاں پر ریجیکشن لگی تو یہاں پر آپ کا مسئلہ بن گیا. چلیں اندرونی نہیں بیرونی معاملہ ہوا، وہاں سے ڈیل کر لیا گیا. اب نام کا غلط ہو جانا، تصویر کا غلط ہو جانا، تربیتی کیمپ نہ لگانا، یہاں تو جی آپ نے اعلان کیا تھا اس سال جی ہم نے حج پر کسی کو نہیں بھیجنا، ہمارے یہاں پر درخواستیں نہیں جائیں گی، حج پہ کوئی نہیں جا رہا پاکستان سے، تو آپ نے تربیتی کیمپ نہیں لگائے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پرفارم کرنی چیز ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر تربیتی کیمپ نہ لگانے کا مقصد کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹل سطح پر کہہ دیں کہ جی ڈیلے آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ بن گیا. آپ فیصل آباد جیسا جو شہر ہے، ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے اعتبار سے، آپ نے اس کو تربیتی کیمپ سے محروم رکھا، آپ نے عازمین حج کو مکمل گائیڈ لائن سے محروم رکھا، آپ نے ان کو تربیت یافتہ نہیں کیا. اب وہاں پر جا کر ان کو کون سے مسائل پیش آئیں گے، انہوں نے کس طرح کرنے. یہاں پر تو ایک فیملی، جو ایک فیملی ہوتی ہے، وہ فیملی کی انفرادی سطح پر بھی وہاں پر جائے تو کوئی مسٹیک ہو جائے، چونکہ وہاں کے جو اصول اور قوانین ہیں کافی سخت ہیں، اور آپ کی ایک زبان کا خلل ہے کہ آپ وہاں پر اپنا لینگویج بیریئر ہے آپ کا بہت بڑا، ٹھیک ہے، آپ سادہ سے کسی طریقے کسی کو سمجھا نہیں پاتے. ایک عام فیملی کو اس قدر مسائل پیش آ جاتے ہیں، اور جہاں پر ایک فرد واحد ہے اور ایک گروپ کی شکل میں ہے، کسی سے اچھی جان پہچان نہیں ہے، آپ نے ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا ہے. اگر وہ گروپ سے علیحدہ ہوتا ہے یا اس کو کوئی بھی ہے، جیسے ہیٹ ویو کی ہم بات کر رہے ہیں، گرمی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے تربیت تو کی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیس آف ایمرجنسی آپ نے کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. تو آپ نے یعنی کہ سیدھے لفظوں میں، سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے ایک ان گائیڈڈ جو گروپ ہے یہاں سے اٹھا کر وہاں بھیج دیا دوسری حکومت کے آسرے کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، انہوں نے حج کرنا ہے. اب آپ نے حاجیوں کا ایک گروپ بھیجنا ہے، بجائے کہ اس کی مکمل تربیت ہوتی، ان کو سارا کچھ پتا ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے کیا کرنا ہے. مناسک حج کا ایک پورا عمل ہے جو آپ سمجھاتے ہیں ہر سال. تو لاہور میں حاجی کیمپ اگر قائم کیا گیا ہے، لاہور میں حاجی کیمپ لگتا ہے، پورا پنجاب وہاں کا رخ کرتا ہے، تو فیصل آباد جو کہ تیسرا بڑا شہر ہے اور بڑی تعداد یہاں سے عازمین حج کی جاتی ہے، اپلائی کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر کیسے یہ نیگلیجنسی دکھا دی ہے. اور یہ نیگلیجنسی کیا اس بار ہی ہوئی ہے یا آئندہ بھی ہونی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. تو ایک مکمل طریقے سے تفتیش بھی ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس چیزوں کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. اور جس طرح کی ابھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں مہوش، یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ چیزیں، آپ نے جو بورڈ کے ایگزام ہے اس کے لیے داخلے نہیں بھیجے کہ بچوں کے نام غلط لکھ دیے یا سائنس والے کو آرٹس میں کروا دیا. یہ آپ نے بین الاقوامی سطح پر، آپ کو پوری دنیا سے وہاں سے عازمین حج آتے ہیں. اگر آپ کے جو حجاج ہیں، عازمین حج ہیں، وہاں جا کر پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ بنتا ہے ان کو، تو وہ مجموعی سطح پر وہاں کا ایک ماحول خراب ہوتا ہے. اور وہ آ جا کر امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ پاکستانیوں کے متعلق کہ پاکستانی ایسے ہیں، پاکستانی فلاں کرتے ہیں، پاکستانی فلاں کرتے ہیں. جب آپ نے حکومتی ہی سطح پر ان کو نہیں صحیح سے ڈیل کرنا ہے اور آپ نے چیز کو اتنا آسان لے لینا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر جا کر دیکھی جائے گی، تو آپ کس لیے تنخواہیں لے رہے ہیں؟ آپ کی کون سی مراد ہے؟ اور آپ نے کس لیے یہ وزارتیں بنائی ہوئی ہیں؟ پورے کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں، ان کی برانچیں ہیں، ہر جگہ ان کا عملہ موجود ہے. تو اگر آپ نے سال بعد بھی اپنی ڈیوٹی صحیح سے پرفارم نہیں کرنی تو پورا سال تنخواہیں لینے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہر چیز کو، جب ہماری قوم کا جو المیہ ہے کہ ہر چیز کو ہم جب ہمارے سر پر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو جانے دو. یہ جو جانے دو والا معاملہ ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید خراب ہوتا ہے، بجائے کہ ہم اس کو بہتر کریں. اب ہونا تو یہی چاہیے کہ جو حکومتی سطح پر اس پر
باقاعدہ تفتیش کی جائے کس طرح سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں عازمین حج کا لوگوں کا حج سے محروم رہ جانا یہ کوئی چھوٹی نیگلیجنسی بالکل بھی نہیں ہے، اس کو اور معاف کرنے والا بھی عمل نہیں ہے یا چھوڑ دیا جائے جرمانے کر کے، باقاعدہ سزا جزا کا کام ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کیا محلے میں کمپیوٹر آپریٹر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جس نے 10ویں کی سند نکالنی ہے، جس میں کچھ کرنا ہے، 9th کا اس نے ایگزام پیپر نکالنا ہے کہ جناب اس نے غلط ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے، تو یہاں پر باقاعدہ طور پر پوری کی پوری تفتیش ہو کر اور آئندہ کے لیے ایک مکمل لاہ عمل ہونا چاہیے، اور جو حاجی کیمپس ہیں، تربیتی کیمپس ہیں، ان کے متعلق کوئی بھی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے چیزوں کو، کیونکہ الحمدللہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے، مسلم ملک ہے، ہر سال لوگوں نے حج کے لیے جانا ہے، ایک خاص گوشہ رکھتے ہیں، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے ہے، حج آپریشنز میں تو غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا آپریشن ہے، اس میں نہ پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں ریپرزینٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں کے جو عازمین حج ہیں وہ سفیر بن کر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، پاکستان کا امیج ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایسے میں انہیں تربیت نہیں دی جاتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ اگر فیصل آباد میں فلائٹ آپریشنز بھی نہیں ہیں، ہیٹ ویو کے حوالے سے بھی کوئی بھی اقدامات نہیں سکھائے جاتے، تو یقیناً یہ ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ صرف ایک کلک پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو اثرات بھی ہیں، سوشل میڈیا کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ جو سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہا ہے وہ کون سا پہلو ہے، آیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن جو اٹیک ہیں یا غیر متعلقہ جو کارروائی ہے، ٹھیک ہے، انلیگل ایکٹیویٹی ہے وایا سوشل میڈیا، وہ کافی زیادہ پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس پہ عمران اسلم میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ آن لائن فراڈ جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں، اور کیا یہ ماضی کی نسبت آج کل زیادہ ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ اکراس دا ورلڈ آپ دیکھیں تو جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس نے معاشرتی انقلاب برپا کیا ہے سوسائٹی میں، خواہ وہ لیپ ٹاپ ہو، کمیونیکیشن کا وے ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو۔ ایک طرف تو اگر ترقی کی جاتی ہے، دوسری طرف اس کے جو سائیڈ امپیکٹ ہیں جس کو ہم سائبر کرائم کا زمرے میں لیتے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل کرائم ہے۔ اس کی پریونشن کے حوالے سے پاکستان میں FIA نے 2016 میں ایک PIC ایکٹ نفاذ کیا گیا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، جس کی سزائیں بھی ایک جناب مختص کی گئی کہ اس جو اگر ایکٹ کرتا ہے، ملیشیس ایکٹ کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ بات کریں تو فیصل آباد میں اگر آن لائن فراڈ کے کیسز وفاقی موسم میں دائر ہوتے ہیں کہ میرے جناب اکاؤنٹ سے میرے ATM لگائے بغیر ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا میرا OTP چرایا گیا ہے، اس کی سزائیں تو FIA نے کوٹ کی گئی ہیں، لیکن اس کے پریونشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہم اپنے ناظرین کو کچھ نہ کچھ بتائیں گے، کیونکہ اگر کسی کا ڈیٹا الیکٹرانک فراڈ ہوتا ہے، اگر چوری ہو جاتا ہے تو اس کی 2 سال قید ہے، 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر خواتین کے ساتھ آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے، نازیبا پیغامات بھجوائے جاتے ہیں دونوں سائڈ سے، اس کی بھی سزائیں ہیں، 3 ماہ قید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی ذاتی انفارمیشن چوری ہو جاتی ہے یا ذاتی آئیڈینٹیفیکیشن کوئی پکچر لگا کے کسی کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی 2 سال سزا ہے۔ یہ تمام قوانین لاگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سائبر جو اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کرنا ہے، کیونکہ FIA نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بھی ایکٹ کی 2024 میں، اور ڈیجیٹل جو پروٹیکشن اتھارٹی ہے وہ بھی قائم کی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا، سوشل میڈیا پر ہونے والی جو میلیشیس پروپوگنڈا ہے، جو فیبریکیٹڈ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو جناب حل کرنا، اس کو کنٹرول کرنا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہم نے سروے بھی کیا ہے اور اس میں ایک اسٹڈی بھی کی ہے کہ پوری دنیا میں کم سے کم 100 ارب ڈالر کے قریب جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اس میں معاشرت کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان میں 97,000 کے قریب ایسے اٹیکس ہوئے ہیں 2019 سے اب تک، اور جو لوگ سائبر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث تھے اور انہوں نے FIA کی طرف رجوع کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت فاسٹ ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ٹو اسٹیل سم ون ڈیٹا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرض دینے والی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ لانچ کر دی جاتی ہیں، وہ لوگوں کو اس طرح جانسے میں پھنساتی ہیں کہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ
اس طرح کے لنکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہائپر HTTPS ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر جو پروٹوکول ہے، اس سسٹم تک ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں۔ HTML ہے، یہ وہ اویئرنیس کیمپین ہے، کیونکہ دنیا کی جو وار ہونے جا رہی ہے وہ سائبر وار ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہتھیاروں کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے اور سائبر وار جو ہو رہی ہے یہ لوگ ہیکرز گروپ ہائر کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، فیصل آباد میں دیکھ لیں کہ وفاقی مصور FIA میں آئے روز درخواستیں دائر ہوتی ہیں، اسپیشلی قرض اپلیکیشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ہراسمنٹ اور الیکٹرانک فراڈ کے حوالے سے۔ کچھ کی داد رسی کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ کی داد رسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو کرمنل گروپس ہیں یہ اتنے ایکٹیو، اتنے شارپ ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیپ سٹڈی ہوتی ہے اس کو لے کے، ہیکرز کو لے کے یا سائبر کرائم ایکٹیویٹی کو لے کے، کہ عام بندہ اس کو سٹڈی نہیں کر سکتا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو وسیع پیمانے پر کچھ نہ کچھ اختیارات دینے چاہیے، تاکہ جو سائبر کرائم کرمنل ایکٹیویٹی ہیں اس کی روک تھام کے حوالے سے قوانین جو ہے وضع کیے جائیں، کیونکہ آپ نے جو PK ایکٹ لگایا ہے اس میں نو ڈاؤٹ بہت اچھی شکیں ہیں، کیونکہ لوگ اپنی جو ذاتی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے، ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیٹا انلیگل ایکسیس ہے، کوئی واٹس ایپ چھوڑ دیتا ہے لاگ ان، جناب اس پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا وہ لاگ ان کھلا ہے یا لاگ آؤٹ ہے، اور اس طرح کوئی اسکین اور بار کوڈ کی کچھ ایسی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ہر جو اپلیکیشن ہے اس نے اپنی جو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن ہے وہ متعارف کروائی ہوئی ہے، واٹس ایپ لے لیں، جی میل لے لیں، میسنجر لے لیں، فیس بک لے لیں۔ تو ایسے میں جو صارفین ہیں ان کا ڈیٹا چوری کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہیکرز جب آپ کو ان نون لنکس بھیجے گا، یہ وہ تمام سٹڈی ہے جو سائبر کرائم ایکٹیویٹی سے جڑی ہوئی ہے، اور کچھ فزیکلی ہوتی ہے، کچھ آن لائن ہی ہوتی ہے۔ فزیکل جیسا کہ قرض دینے والی اپلیکیشنز ہیں وہ فراڈ کر لیتی ہیں۔ ایسے میں جو آن لائن اکثر لوگ اپنے OTP 2 دفعہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سین یہ ہوتا ہے کہ جب تک کروم پہ HTTPS یا HTML کا کوئی لنک نہ آ جائے تب تک آپ کی جو سائٹ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ سٹڈی ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ہیکرز کو کنٹرول کرنے والے جو ماہر ہیں وہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جناب آپ کی سائٹ محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے۔ ایسے میں فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہیں سوشل میڈیا کو لے کے، اس کی روک تھام، کیونکہ ڈیجیٹل جو رائٹس ایکٹ ایک لوگ آئے جناب فارورڈ ایز وی ریسیوڈ، یہ جو کنسیپٹ ہے ڈیجیٹل کا وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ فارورڈ ایز ریسیوڈ میں کچھ جو ہوتی ہے میلیشیس ہوتی ہیں انفارمیشن، اس کو روک تھام کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا جو ڈیجیٹل جو اتھارٹی قائم کی گئی ہے FIA کے انڈر ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل جو لوگ غیر قانونی اور غیر اخلاقی مواد پھیلا رہے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ایسے دیگر جو اپلیکیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ایک تو دائرہ کار وسیع کرنا چاہیے، اور صارفین کو اپنے جو موبائلز ہیں، اپنی جو ذاتی معلومات ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ واٹ ایور لوگ چرا لیتے ہیں، کچھ بینک نمائندے بن کے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بینک میں بات کریں، کالز آتی ہیں جی، تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں آئی تھنک جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی گرلز اینڈ بوائے اس میں انوالوز ہیں، ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ سوشل جو کرمنل ایکٹیویٹی اس میں انوالو ہے، اور کچھ لوگ ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ایموشنلی ہوتا ہے اور بینیفیشری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیونکہ الگوریدم ہے ٹک ٹاک کا اور دیگر ایپس کا، کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو لوگ شیئر کرتے جاتے ہیں، اور ایسے میں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ تمام الیکٹرانک فراڈ ہے یا اسٹاکنگ اٹیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا کی غیر قانونی رسائی ہے، اس کے لیے 10 سال تک سزائیں تو موجود ہیں، کروڑوں کے جرمانے بھی موجود ہیں، لیکن جو پریونشن میئرز ہے وہ بینگ اے سٹیزن ہر شہری نے خود کو دیکھنا ہوگا، اور پلے اسٹور ایسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا ایسا لنک جو آ جائے اور آپ اوپن کر لیں، آپ کا جو ڈیٹا ہے 1 منٹ کے اندر چوری ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سائبر اٹیک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانک فراڈ ہیں یہ ود دا پیس آف ٹائم فیصل آباد سمیت پورے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی اتھارٹی بھی، 2 اتھارٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ڈیجیٹل کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس کرتے ہیں یا ڈیٹا چراتے ہیں یا عام جو سادہ لوگ شہری ہیں ان کو فراڈ میں پھنسا کر ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں، ان سے بچایا جا سکنا۔ یہ گروپ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ فیصل آباد، جنگ اور دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں،
اس میں خواتین بھی انوالو ہیں اور مرد حضرات بھی انوالو ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی پاورٹی, لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ سے کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح سے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے اور ان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے آن لائن فراڈ کیا جائے. سم ٹائم آپ کو کالز کے ذریعے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو بینکنگ اکاؤنٹس ہیں انہیں ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وایا انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, ان سب کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک انسان کا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہم لوگوں نے بچنا ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے. آن لائن فراڈ کا بڑھتا ہوا رجحان کسی بھی کنٹری کو یا کسی بھی سوسائٹی کو کافی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. اس کا ایک فیکٹر تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس برے کام کا یا اس برے نیٹ ورک کا حصہ ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس نیٹ ورک کا تو حصہ نہیں ہے لیکن وہ ان کی جو افیکٹس ہیں ان کا حصہ ہے, جس کی کہیں نہ کہیں جو وجہ ہے وہ ہم بھی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لنکس آتے ہیں, ہم اسے اپنے کسی لالچ کے تحت, جیسے قرض کی اپلیکیشنز ہیں یا آپ کے جو پیسے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ آن لائن فراڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں بینگ اے سٹیزن, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, ہمیں بھی ہمارا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پازیٹیو اثرات کے ساتھ ساتھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بہت بری طرح بھی متاثر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران اسلم کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کیوں اس قدر سائبر کرائم میں انوالو ہو رہی ہے, وہ کیوں اس قدر آن لائن جو غیر متعلقہ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو رہی ہے. کیا ہمارے اداروں میں اس طرح سے تربیت فراہم نہیں کی جا رہی یا گھر سے مسئلہ ہے؟ آخر کیا فیکٹرز ہیں, انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو ادارے ہیں جس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, FIA ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایسے وہ تمام ادارے جو ڈیجیٹل جرم, ڈیجیٹل کرمنل ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہی ہوتی, ان کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں یورپ میں لے لیں, امریکہ میں لے لیں, کمپیوٹر فراڈ ایکٹ نفاذ ہے جو شہریوں کا وہ ڈاٹا جو غیر قانونی ایکسیس دیتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے کسی کی اپلیکیشن میں گھس جاتے ہیں, اس کو ہیک کر لیتے ہیں, اس سے پیسے چرا لیتے ہیں, یا ایسی تمام تر مواد جو انٹرنیٹ سے جڑا ہو اس کو حاصل کر لیتے ہیں, ان کے خلاف بڑے سخت قوانین موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی فیصلہ آباد سمیت پاکستان میں کچھ ایسے قوانین موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ زیر التوا جو کیسز ہیں یہ لٹکتے رہتے ہیں, وہ FIA میں ہوں, وہ وفاقی موسم میں ہوں. ایسے کیسز ہم نے دیکھا ان کی ریشو بڑھتی ہوئی ہے. ود دا پیس آف ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشرتی اور انقلاب برپا کیا ہے انٹرنیٹ نے, اس کے جو فاسٹسٹ گروئنگ امپیکٹ ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں, لیکن آن ادر ہینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہیں. اب ہر بندے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, اس کا آئی تھنک یہ تمام جو انحصار ہے وہ اسی پہ موبائل پہ ہوتا ہے. اسی موبائل میں اس کی جناب وہ اپلیکیشنس ہیں بینکس کی ہیں, اسی موبائل میں اس کے تمام جو کرائٹیریا ہیں, اس میں پرائیویسی لے لیں آپ, فیملی کی پکچرز لے لیں, کانٹیکٹس لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ اس موبائل کے اندر اس کی پوری دنیا جڑی ہوئی ہے, اسی سے وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے, اسی کے ذریعے وہ تمام اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے. ایون دیٹ کہ آپ نے رائڈ کروانی ہو, بجلی کا بل ادا کرنا ہو, تمام اپلیکیشن موجود ہیں. یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. ایسے میں ان ڈیجیٹلائز کی پریونشن کو بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہتھیاروں کی جنگ ختم ہونے کو ہے اور یہ سائبر وار شروع ہونے کو ہے, تو سائبر وار میں ہمیں اس حد تک جدت اور ٹیکنالوجی کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ہر بندے کی جو پرائیویسی ہے وہ سیکیور رہے. اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز لوگ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جناب اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے. ایون دیٹ کہ واٹس ایپ ہیک ہو جاتے ہیں کہ جناب کچھ پیغامات بھیجے جاتے ہیں رقم وصولی کے, تو میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پہ کوشش کرنی چاہیے, جیسا کہ پاورٹی ریشو بڑھتی ہے تو ہیکرز اور کرمنل جو گروپ کا زیادہ مقصد ہوتا ہے کہ ایسی یوتھ اور ایسی آڈینس کو ٹارگٹ کیا جائے جو پاورٹی ریشو جن کو فیسز سامنا پڑنا ہے, وہ جناب قرض اپلیکیشن لانچ کر دیتی ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین زیادہ تر وہاں پہ کال آپریٹرز ہوتی ہیں, انہی کے تھرو یہ سارا نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ان کے لیے قوانین بھی موجود ہیں, 10 سال کی قید ہے, 7 سال کی قید ہے, 5 سال کی قید ہے, کروڑوں روپے کے جرمانے بھی ہیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان جو کیسز بڑھتے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ بہت انٹرنیٹ کے جو صارفین ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑا جو فیکٹر اور یہ ہو رہا ہے جو ٹریڈنگ ایپس ہوتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ڈبل شاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیسیفک جو زیادہ کیسز سامنے ہیں، یوتھ آج کل آپ کو پتا ہے کہ فری لانسنگ بڑا مشکلات کا سامنا ہے. ایون دیٹ کہ یہ جو ہوا تھا انٹرنیٹ پاکستان میں بریک ڈاؤن، اس میں بڑے جو ٹریڈنگ انویسٹرز ان کی جانب سے یہ کہتے ہیں پاکستان جو ان سیف کنٹری، یہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی بندش ہے. اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان تمام کمیونیکیشن، تمام فائبر ویوز کو جانچا جا سکے کون سی جو ملیشیس وے میں اکراس دا بارڈر نیٹ ورک چلا رہی ہیں. اسی سے آپ کا جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں، اسی سے آپ کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے، اسی میں آپ انلیگل کرمنل ڈیجیٹل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. تو فیصل آباد میں جو بڑھتے ہوئے انٹرنیٹ صارفین ہیں، ایسے میں ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ جناب ہر ایپس پہ ایکٹیو رہا جائے، خواہ وہ انسٹاگرام ہو، تھریڈز ہو یا دیگر اپلیکیشنز ہو، اپنے آپ کو، اپنی موجودگی، اپنی پریزنس کو یقینی بنایا جائے. ایسے میں ان کی جو اپلیکیشنز ہیں، بینکس اپلیکیشنز ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. اور ایسے میں کچھ ایسے صارفین ہیں جن کی ٹرانزیکشن تو ہو جاتی ہے، ان کی ہسٹری میں بھی آ جاتی ہے، البتہ وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی تھی. کچھ تو 72 گھنٹے کے اندر واپس آ جاتی ہے. کچھ ایسے اپلیکیشنز ہیں جن کی وہ جو رقم ہے وہ ہیکرز کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہے. تو ایسے میں ان کو ایک اتھارٹی جیسے کہ FIA بھی ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بھی ہے، ایسی ایپس کو تو ریموو کر رہی ہیں. البتہ ان کی جو پریونشن کنٹرول پروگرام ہے بہت ضروری ہے، جیسے امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں ہے. تو پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے جو انٹرنیٹ صارفین ہیں، ان کے پیش نظر ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایسی حکمت عملی اور ایسے کچھ پروگرام لانچ کرنے چاہیے کہ ہر سٹی میں IT یونیورسٹی ہو اور ہر یوتھ کو پتا ہو کہ جناب آنے والا دور جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، ہمیں کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. ابھی بھی لوگوں کے ساتھ سینکڑوں کیسز ایسے ہیں کہ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. کسی کا جناب فراڈ ہو چکا ہے، ایون دیٹ کہ آپ اپلیکیشن کا لے لیں، رائڈس کا لے لیں، اور دیگر جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں وہ سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں جو ڈیجیٹل رائٹس ہے اس کا پتہ نہیں ہے. آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ چرا لی جاتی ہے، ڈیٹا ایکسیس کر لیا جاتا ہے، آپ کو الیکٹرانک فراڈ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹی جو انٹرنیٹ سے جڑی ہو وہ ڈیجیٹل جرم کے زمرے میں آتی ہے، اور ایسے جرم کے تدارک کے حوالے سے بینگ اے سٹیزن، اور ایسے میں آپ فوری طور پر متعلقہ جیسے FIA سائبر کرائم ونگ ہے یا ڈیجیٹل کرائم ایجنسی ہے یا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سب کو اپروچ کرنا چاہیے فار دیئر سیفٹی. اب اس میں سب سے پہلے تو انٹرنیٹ صارفین اور ہم بینگ خود سٹیزن اپنے لنکس اور اپنے موبائل اور اپنے مواد کو خود سے محفوظ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اس میں ہمارا جو بہت زیادہ کردار ہے کہ ہم کوئی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس پہ ہماری سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ عمران اسلم، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، کیونکہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے ہم اس کے ڈبل کے لالچ میں آ کر اپنے جو سوشل میڈیا کی اپیرنس ہے اسے متاثر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے غیر متعلقہ ایکٹیویٹیز سے پرہیز کریں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ تو اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جتنا سیف ہو سکے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، خواتین جو ہیں وہ اپنی قابلیت کا لوہا منواتی ہیں. پاکستان کی بات ہو یا پوری دنیا کی بات ہو، خواتین بھی کسی سے کم نہیں، ہمیشہ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. اور ہمارے پروگرام میں آج اس پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے. یقیناً ان کے آنر میں یہ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگی کہ وہ بہت ہی قابل ہیں اور بہت ساری صلاحیتوں کی حامل ہیں اور فیصلہ آباد کی پہلی STO فیمیل ہیں. میں بات کر رہی ہوں ہماری بہت ہی اسپیشل گیسٹ انم صبا سواتی صاحبہ کی. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور تھینک یو فار سچ اے بیوٹیفل انٹروڈکشن. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور انم صبا سواتی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اویس علی نے، سٹی 41 کے رپورٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ اویس فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں انم صبا سواتی صاحبہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی. ظاہر سی بات ہے فیمیل کے ساتھ ساتھ ایک بات مشہور ہوتی ہے کہ یہ صنف نازک ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیلڈ آپریشنز دیکھنا، یہ خیال آپ کو کس طرح سے آیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ ایکچولی ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں تو فیمیلز ہر ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہیں. وہ اگر سول سروسز ہیں، آرمڈ فورسز ہیں، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، ہر سروسز میں فیمیلز ہیں. اور ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آئی ہیو اے کائنڈ آف پرسنالٹی کہ میں کوئی لیس ایفرٹ اور لو پروفائل جاب نہیں کر سکتی. مجھے اپنے اسکوپ کو انکریز کرنا تھا. تو آپریشن ایک ایسی فیلڈ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پبلک سیکٹر میں سرو کرتے ہو. تو یس، یہ میری موٹیویشن تھی.
صحیح، اور واقعی خواتین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں یا پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو نصف آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، وہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، وہ ہمارا ایجوکیشن ہو، وہ ہمارے سول سروسز ہوں، خواتین جو ہیں وہ اپنی قابلیت کا لوہا منواتی ہیں. تو ویسے یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم فیصل آباد کے ایشوز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو فیصل آباد میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کہیں کہیں ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی کیا ریزنس ہیں؟ مہوش، جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ اور رسد کا فرق ہوتا ہے تو کوئی بھی بجلی کی تقسیم کار کمپنی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کرتی ہے. مگر فیسکو میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بجلی بند ہوتی ہے تو لوگ اس کو لوڈ شیڈنگ کے زمرے میں لے کر آتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے تو وہاں پر ٹرانسفارمر خرابی کی وجہ سے بجلی بند ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم کے نقائص ہوتے ہیں ان کو اگر بر وقت دور کیا جائے تو لوڈ شیڈنگ سے بچا جا سکتا ہے. فیسکو چونکہ ایک ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے اور صارفین کی تعداد جو ہے وہ اس وقت فیسکو کی 55 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاور سیکٹر کی عدم توجہ کے باعث فیسکو کے جو کنزیومر جن کی وجہ سے فیسکو یہ ریکوری کی بنیاد پر بہترین کمپنی ہے، ان کنزیومرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں فیسکو کی غفلت میں ہرگز نہیں کہوں گا، ہو سکتی ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، پاور سیکٹر ہے، اس کی ناقص پالیسیز ہیں. دیکھیں آپ کہ فیسکو میں اب لائن سٹاف کا شارٹیج ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9000 کے قریب جو لائن مین ہیں اس وقت فیسکو کو فی الفور ان کی ضرورت ہے. تو جیسے ہی فیسکو جو ہے وہ عملہ بھرتی کرنا چاہتا ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور سیکٹر کی جانب سے کوئی نہ کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے یا پھر نجکاری کمیشن سے جو اجازت ہے وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ کنزیومرز کے جو مسائل ہیں فیسکو کے، میٹر خرابی، ٹرانسفارمر خرابی، اب دیکھیں کہ ایک ایس ڈی او کے پاس جتنا سٹاف ہوگا وہ اپنے جو اویلیبل سورسز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہی کنزیومرز کو سہولیات فراہم کر سکتا ہے. تو آپ ایک ایس ڈی او کو پورا سٹاف فراہم کریں، ان کو جتنے لائن سٹاف کی ضرورت ہے وہ لائن مین فراہم کریں، تو تب آپ ان سے جو ہے وہ اپنی امید کے مطابق فیڈ بیک کی توقع کریں. تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیسکو کو اپنے لائن سٹاف کی کمی کو پورا کرنا چاہیے تاکہ جو کنزیومرز ہیں، کیونکہ اس سے نہ صرف صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ فیسکو کے جو انجینئرز ہیں ان کو اپنے معاملات کو چلانے میں بھی بڑی دقت آتی ہے. اور کیونکہ 24 گھنٹے کسی بھی وقت کسی کا میٹر خراب ہو سکتا ہے، ٹرانسفارمر خرابی آ سکتی ہے، تو یہ تمام تر مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لائن سٹاف جو ہے وہ ضروری ہے اور کسی بھی کمپنی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور لائن سٹاف ہی ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ بجلی بحالی کے کام کرتا ہے بلکہ آپ کے بجلی کے بلوں کی ریکوریاں بھی لائن سٹاف پر ہیں، اور بجلی چوروں کے خلاف جو اینٹی تھیفٹ کمپین ہے وہ بھی آپ کی لائن سٹاف پر منحصر کرتی ہے. تو اس طرح سے لائن سٹاف کی جو کم تعداد ہے، جو سٹاف کا شارٹیج ہے، وہ بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اب لوڈ شیڈنگ دیکھیں کہ ڈیمانڈ رسد کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کہیں پر نہیں ہو رہی. فیسکو کی اس وقت جو موجودہ ڈیمانڈ ہے وہ 1900 میگا واٹ ہے اور جو سپلائی ہے وہ 2000 میگا واٹ ہے. تو فیسکو کے پاس تو جو ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی وافر موجود ہے. تو کہیں پر اگر سسٹم خرابیوں کی وجہ سے بجلی بند ہو رہی ہے تو وہ مسائل دور کرنے کے حوالے سے فیسکو کو چاہیے کہ ریکوری کی بہترین جو کمپنی ہے اس کے جو لائن سٹاف ہے اس کی بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ یقینی بنائے. ہماری جو فیسکو کے اعلیٰ افسران ہیں اس وقت ان سے بات بھی ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لائن سٹاف جلد از جلد بھرتی کیا جائے، لیکن موجودہ حالات میں ہم دیکھ لیں کہ پرائیویٹائزیشن کے جو اقدامات چل رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. اور یہاں پر ایک بہت اہم انفارمیشن جو ہے وہ میں شہریوں کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ ایک ویب سائٹ کی جانب سے فیسکو میں ویکنسیز کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. بالکل. اور اس میں آپ کو انا بھی بتا سکتی ہے کہ وہ میرے خیال سے 1020 روپے فیس جو ہے وہ لے رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں کہ فیسکو میں ویکنسیز ہیں، اور بہت سے لوگوں سے وہ پیسے لے چکے ہیں، جس پر فیسکو نے یہ کہا کہ فیسکو کا اس ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ فیسکو کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس طرح سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہاں کمپنی میں جو سٹاف کا شارٹیج ہے اس کے حوالے سے جو ویکنسیز فیسکو کی طرف سے آئیں گی اس کا باقاعدہ طور پر اخبار میں جو ہے وہ اشتہار آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو کا جو شعبہ پی آر ہے اس کی جانب سے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے گی اور وہ باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے عمل ہوگا. بالکل اسی طرح
سے ویسے ایک پروسیجر ہوتا ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے روز ایسی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں فیک جو ہے وہ نیوز چلا دی جاتی ہے یا ایسے رومرز جو ہیں وہ بہت جلدی پھیل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں یقیناً فیسکو کے نام سے بھی ایک چیز جو گردش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ یقیناً شہریوں کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ فیسکو کی جانب سے ابھی ایسا تاہم کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اس پہ میں سواتی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے جس طرح سے بجلی کی بندش کے حوالے سے بات کی ہے ویسے نے بہت اچھے سے نشاندہی کی کہ آیا یہ ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید فیسکو کی جانب جو ہے بجلی اس تواتر سے موجود نہیں ہے یا ریزنز ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر مسائل کے حوالے سے بات کریں, اسٹاف کی شارٹیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سے مینیج کر رہی ہیں, تو بینگ ایس ڈی او آپ کے لیے یہ چیلنجنگ رہا ہے؟ بالکل, ایس ڈی او آپریشن میرے لیے چیلنجنگ رہا ہے اور کافی رسپانسبلٹی ہے, لیکن الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی اور پلیزنٹ سی جرنی ہے. سوسائٹی نے ہمیں رسپیکٹ دی ہے, ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کوآپریٹ کیا ہے. اور ایک فیمیل جب ایسی چیلنجنگ جاب میں جاتی ہے تو اس کا جو بیسک سپورٹنگ یونٹ ہوتا ہے نا, اس کی فیملی ہوتی ہے. اور الحمدللہ آئی ہیو اے ویری سپورٹنگ فیملی ایٹ مائی ہوم. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر کوئی فیمیل چیلنجنگ جاب کر رہی ہے سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ فیملی لائف. بالکل, جس کی وجہ سے فیمیلز بہت ہی اچھی اپرچونیٹیز کو چھوڑ دیتی ہیں, انہیں اگنور کر دیتی ہیں اور بہت ہی لیس ایفرٹ اور بہت ہی سیٹل سی جو جاب ہوتی ہے یا لائف ہوتی ہے اسے آپٹ کر لیتی ہیں. لیکن اب وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہمارے فیسکو میں ڈے کیئر سینٹر بنایا گیا ہے, فیمیلز کو میٹرنیٹی لیوز ایکسٹینڈ دی جاتی ہیں, اس کے علاوہ انہیں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. جب فیمیل ایک میل ڈومینیٹنگ پروفیشن میں جاتی ہیں تو بہت سے ایسے اوکیزنس ہوتے ہیں جہاں پہ فیمیل نہیں جا سکتی, انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی چیزیں 100% ٹھیک نہیں ہیں, لیکن جیسے فیمیل اس ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہو رہی ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور جب فیمیل کسی میل ڈومینیٹنگ پروفیشن میں جاتی ہیں تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں, کیونکہ فیمیلز کا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا ہے, لائک وہ ایموشنل ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں لیڈرشپ کوالٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ, جب فیمیلز کسی میل ڈومینیٹنگ سیٹ پہ آ جاتی ہیں تو جو پوزیشن ہے نا وہ آپ کو آپ کی سیٹ وہ اتھارٹی دیتی ہے, لیکن جو کلچرل نارمس ہیں وہ فیمیل کے ساتھ آتے ہیں, لائک سلیقہ آ جاتا ہے, ایک ترتیب آ جاتی ہے سسٹم میں, تو اس لیے فیمیلز کو آگے آنا چاہیے میل ڈومینیٹنگ پروفیشن. بالکل اسی طرح سے ہے. تو مس انم, جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو ایس ڈی او بننا ہے تو ظاہر سی بات ہے سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں یہ فیلڈ بہت چیلنجنگ ہے, ایسا کرو کوئی اور فیلڈ چوز کر لو, ٹھیک ہے ٹیچنگ بہت اچھا پروفیشن ہے اس میں جا سکتی ہیں, آپ اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں. لیکن ان سارے سوالوں کے اگینسٹ اپنی چوائس کو چوز کرنا یہ بہت کم خواتین کرتی ہیں. تو آپ نے اس چیز کو کس طرح سے مینیج کیا؟ ایکچولی میری بیک پہ میری فیملی کی بہت بڑی سپورٹ تھی, میرے ہسبینڈ کی, میرے فادر کی, میری فیملی کی بہت بڑی سپورٹ تھی. اور میری اپنی پرسنالٹی ایسی تھی کہ میرا ایفرٹ تھا کہ میں نے پبلک سیکٹر میں ہی سرو کرنا ہے. اور آپریشن میں آنا جو میرے سینئرز ہیں, میرے ڈی سی ایم صاحب ساجد نظیم صاحب, میرے ایس سی صاحب امیر خان صاحب, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, انہوں نے میری اس کوالٹی کو ریکگنائز کیا کہ میں سرو کر سکتی ہوں ایز اے آپریشن. تو الحمدللہ ایک پلیزنٹ جرنی چل رہی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے, کیونکہ خواتین میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ان پہ کوئی چیلنج دے دیا جاتا ہے نا تو پھر یہ پوری دلجوئی کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ نا اپنے ٹاسک ہیں, اپنی موٹیویشن ہے اس چیز کو سرو کر دیتی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ جس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ پازیٹیوٹی میں ملتا ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, اگر ایک خواتین لیڈ کر رہی ہوں گی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ویل مینجڈ ہوں گی, آرگنائزڈ ہوں گی. لیکن ایک بات جو ہے خواتین کے حوالے سے ہوتی ہے, جب بھی کسی خواتین کو ایک اپر لیول کا چارج ملتا ہے, مینجمنٹ کا چارج ملتا ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ اچھے سے مینیج نہیں کر پائے گی, یہ تھوڑی ایموشنل ہے, یہ کیونکہ ایموشنل ایکٹیویٹیز میں نا ڈیسیجن اس طرح سے نہیں بنتے ہیں. اس پہ بھی میں آپ سے ڈسکشن کروں گی, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے فیسکو کے حوالے سے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ فراہم کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم گرما کا آغاز ہو گیا ہے, یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی سچویشن کیا ہے, اس کے پیچھے کون سے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ عام عوام کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. انہیں سب ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انم صبا سواتی صاحبہ بھی موجود ہیں, اویس علی ہمارے رپورٹر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں سنم آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سٹی سب ڈویژن کی, یہ بہت اہم ایریا ہے فیصل آباد کا, اس میں متعلقہ 8 بازار بھی آتے ہیں, تو آپ اس ایریا میں کس طرح سے ورکنگ کر رہی ہیں؟
بالکل مہوش، آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو سٹی سب ڈویژن ہے وہ فیسکو کی سب سے امپورٹنٹ سب ڈویژن ہے اپنی جغرافیکل پوزیشن کے لحاظ سے، کیونکہ یہاں پہ کلاک ٹاور ہے جو کہ ٹریڈ کا ہب ہے اور سارے شہر کی زندگی ان 8 بازاروں کے گرد ہی گھومتی ہے. یہاں پہ ہمیں بہت پرومپٹلی ایکشن لینا پڑتا ہے اور سپلائی ان انٹرپٹیڈ رہے تو ایسی امیر خان صاحب کی ہدایت پہ 24 گھنٹے ہمارا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ڈپیوٹ رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سی ایم کی ہدایت پہ جو اینٹی انکروچمنٹ اور وہیکل فری ایک مشن سٹارٹ کیا تھا، اس ویژن میں فیسکو نے بہت بھرپور اور بہت اہم کردار ادا کیا ہے. چیف انجینئر جناب سعید صاحب کی ہدایت پہ 8 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، آپ کے نوٹس میں ہوگا، اور ان ٹیموں کا مقصد یہ تھا کہ ان بازاروں کی خوبصورتی اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تاروں کے کلسٹرز کو سیٹ کیا گیا تھا. جو لٹکتی اور بے ہنگم تاریں تھیں ان کو سیٹ رائٹ کیا گیا تھا، ان کی تبدیلی اور مرمتی کی گئی تھی. اب اس سے نہ تو صرف پاور سپلائی انٹرپٹیڈ رہی بلکہ ان بازاروں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا. اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ابھی جدید نظام کو بجلی کو تنصیب دینے کے لیے بھی کوشاں ہے، اور فیوچر میں ہماری پلاننگ ہے کہ یہاں پہ ان 8 بازاروں میں انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کی جائے، جس کے فنڈ کے لیے ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے درخواست کی اور انشاءاللہ فیوچر میں اس پہ بھی کام کیا جائے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ 8 بازار بہت امپورٹنٹ ہے فیصل آباد کے لیے، کیونکہ یہاں پر تجارتی مرکز بھی ہے، یہاں پر بزنس بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہاں شاپنگ کے لیے بھی آتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ماضی میں ایک مسئلہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر جو تاریں تھیں لٹکتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی ناگہانی آفت جو ہے، کوئی بھی ایسی آفت آ سکتی تھی، کوئی بھی ایسا حادثہ رونما ہو سکتا تھا. یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیوچر میں جو وائرنگ ہے وہ انڈر گراؤنڈ کی جائے گی. یقیناً یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس کے لیے انیشیٹو بھی لینا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر اویس میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم 8 بازاروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. 8 بازاروں کے حوالے سے بھی آپ نے نشاندہی کی تھی کہ وہاں پر تاریں جو ہیں لٹکتی ہیں، وہ بھی مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی ایشوز موجود ہیں جو کہ جس پہ ورکنگ کرنا بھی باقی ہے؟ مہوش، یہ بات تو کسی حد تک درست ہے کہ 4 گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں لٹکتے تاروں کے جو مسائل ہیں وہ گزشتہ 3-4 ماہ میں ان پر فیسکو کی جانب سے کام کیا گیا ہے اور بہت حد تک تاروں کو ترتیب بھی دیا گیا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جیسے ہی آپ بالخصوص سوتر منڈی میں، چنیوٹ بازار میں اور اس کے ساتھ کچہری بازار میں ہم جیسے ہی آپ داخل ہوتے تھے تو لٹکتے تار آپ کا استقبال کرتے تھے. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیسکو کے جو آپریشن سٹاف میں گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں تاروں کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. پہلے کی طرح ہم نہیں دیکھ رہے کہ تاریں جو ہیں وہ جگہ جگہ لٹک رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. ابھی بھی بہت 4 گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کام کی ضرورت ہے. گزشتہ 1 سال قبل تقریباً فیسکو کی جانب سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا کہ فیسکو 4 گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھائے گا. تو اس پر جو ہے وہ نجی فرم کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ تخمینہ بھی لگایا گیا اور باقاعدہ جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی کہ کس طرح سے وہاں پر فیڈر کھینچے جائیں گے اور کس طرح سے یہ جدید بجلی سسٹم بچھایا جائے گا، وہ منصوبہ بندی کر کے فیسکو کو فراہم کی گئی. اب فیسکو کو جو وہاں پر جو بجٹ ہے وہ ضلع انتظامیہ سے درکار ہے، جو تقریباً 75 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہے. تو اتنی بڑی جو رقم ہے وہ فیسکو کو اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے تو تب یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا. تو سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کس قدر دلچسپی لے رہی ہے 4 گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں یہ جو لٹکتے تاروں کے مسائل ہیں. دیکھیں، آپ وہاں سے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، تمام تر وہاں پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، مگر جب تک آپ وہاں پر یہ جو تاروں کے مسائل ہیں، جو الیکٹریسٹی سے وابستہ وہاں پر ایشوز ہیں، ان کو حل نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اتنی خوبصورتی آپ بازاروں میں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ ہے، اس پر فیسکو کو اور ضلع انتظامیہ کو مزید تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور اس منصوبے کو جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوگا. کیونکہ جیسے ہی وہاں پر جدید بجلی سسٹم کا منصوبہ مکمل ہوگا تو اس سے نہ صرف گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی خوبصورتی بڑھے گی اور بجلی بندش کے جو شارٹ سرکٹ کے واقعات ہیں، دیکھیں ہم ماضی میں بہت سے رپورٹ بھی کر چکے ہیں، بدقسمتی سے جو ہے وہ جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے. تو جدید بجلی سسٹم آنے سے جو ہے وہ نہ صرف جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے گا، خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو بلا تعطل فراہمی ہے 8 بازاروں میں وہ بھی ممکن ہوگی.
کیونکہ اس طرح سے جو فیڈرز ہیں، جو متعلقہ فیڈرز جن کو تعمیر کیا جائے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن لیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بجلی بند ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے ٹیکنیکل مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ انڈسٹری ایک تاجر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر کی جب آپ بجلی بند کریں گے نا تو اس سے صرف تاجر کو نقصان نہیں ہوگا، اس کی جو لیبر ہے نیچے وہ بھی جو ہے وہ کام نہیں ہوگا، ان کا بھی متاثر ہوگا، ان کی تنخواہیں متاثر ہوگی، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک تاجر کی بجلی بند کرنے سے بہت سے نقصان پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے ہمارے گھروں کی جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، بجلی جب آن ہو جاتی ہے تو گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی جو انڈسٹریل زون ہے، جو تاجر برادری ہے، جب ان کی بجلی بند ہوتی ہے تو اس سے جو ہے ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو ضروری ہے کہ فیسکو نے 12 مرتبہ لیٹر بھی ضلع انتظامیہ کو لکھا ہے، چیف انجینئر آپریشن جو ہیں فیسکو کے میاں سعید احمد، ان کی جانب سے لیٹر لکھا گیا ہے ضلع انتظامیہ کو کہ جلد از جلد جو رقم ہے وہ ہمیں جاری کی جائے تاکہ منصوبے پر کام عملی طور پر شروع کیا جا سکے۔ تو یہی بہتر ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ 24 گھنٹہ کر کے 8 بازاروں میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، تو سب کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا اور تاجر برادری کو بھی اس سے ریلیف ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہے اویس، 8 بازاروں کی اگر امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ 8 بازار جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تاریخی لحاظ سے بھی اور دوسرا بزنس کے لحاظ سے بھی، کاروبار کے لحاظ سے بھی۔ اگر وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر فیسکو حل کر لیتا ہے تو یہ یقیناً بہت اچھا اقدام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں، ان کے بہت سارے اقدامات بہت اچھے ہیں، جیسے تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے، لیکن اب یہ جو لٹکتی تاروں کا معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی جو ترسیل ہے اس کی متاثر بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ بجلی کی جو لٹکتی تاریں ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ ترجیحی بنیاد ہونی چاہیے ضلع انتظامیہ کی بھی۔ یہ نہ صرف خوبصورتی پر بات ہے بلکہ کسی کی زندگی کا جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر میں صنم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ورکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کمپلینٹس ہیں وہ ایک فیڈ بیک ہوتی ہیں کہ کس طرح سے چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں، تو فیسکو میں کمپلینٹ کے کیا کیا فورمز موجود ہیں اور کمپلین رجسٹرڈ کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ جی مرویش، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ فیسکو کی جو اولین ترجیحات ہیں اس میں سے کنزیومر کی کمپلینٹ کا ازالہ کرنا ایک پریورٹی میں شامل ہے، اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو دیکھنا ہو تو اس کا کنزیومر کتنا مطمئن ہے اس کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیسکو مینجمنٹ نے فیسکو صارفین کے لیے ایک بہت ہی فیسکو سمارٹ ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے۔ یہ ایپ بہت ہی سپر قسم کے فیچرز ہیں۔ جو اینڈرائڈ یوزرز ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، پلے اسٹور سے وہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور جو بھی وہ کنزیومر سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے وہ اس میں فیڈ کر کے خود کو رجسٹر کر دیتا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ فیچرز سے وہ استفادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے فیچرز کیا کیا ہیں، جیسے کنزیومر انسٹالمنٹ کر سکتا ہے، اپنے بل کی پیمنٹ کر سکتا ہے، ڈیٹ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، وہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے، نیو کنیکشن، ڈیفیکٹیو میٹرز، نیپرا کو رسائی، یہ ساری چیزیں اس ایپ میں موجود ہیں۔ اور وہ جو کنزیومر کو بار بار آفیسز کے چکر لگانے ہوتے تھے ویسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کنزیومر گھر بیٹھے اپنی کمپلین لانچ کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹریک کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بہترین سسٹم ہے اور کنزیومر کو بہت اچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ سیکنڈلی، ہمارے CEO صاحب کی ہدایت پہ، جناب عامر صاحب کی ہدایت پہ ہر روز کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے 11 سے 1 بجے تک، اور وہاں پہ کنزیومر کا اسی وقت ان کی جو بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں اس کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ فیسکو کے حوالے سے اگر بات کریں تو فیسکو جو ہے فیصل آباد میں بیسٹ ریکوری کا ادارہ ہے، جس کی جو ریکوری ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کمپلین کے حوالے سے بات کریں تو کمپلین جو ہے وہ ایک فیڈ بیک ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی طرف عوام کا کہ وہ ادارہ کتنے اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے کام کرنے کے ساتھ ساتھ شکایت بھی آتی ہیں، لیکن ان شکایت کا ازالہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر فیسکو کی جانب سے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے اور یقیناً اس میں بہت سارے فیچرز ہیں اور جو کہ کام شہری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اس پہ اویس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ظاہر سی بات ہے آپ نے شہریوں سے بھی بات کی ہوگی، اس ایپ کے حوالے سے شہریوں کا کیا فیڈ بیک ہے، کتنی اچھی ہے، کس طرح سے ایکسیس کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل نوش، جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون ہے وہ تو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی شکایات بھی درج کرواتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے اویئر نہیں ہیں کہ کس طرح سے اپنی جو شکایات ہیں وہ فیسکو ایپ پر درج کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ فیسکو کو ایک جو ہے وہ جامع منصوبہ بندی کرنا ہوگی کہ جو کنزیومرز ہیں 55 لاکھ فیسکو کے،
ان کنزیومرز تک کس طرح سے اپنے جو پیغامات ہیں محکمے کے وہ پہنچانے ہیں کہ کل جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، اس پر بجلی بند رہے گی، 5 سے 6 گھنٹے بجلی بند رہے گی. بہت سے لوگوں کو یہ میسج نہیں ملتا، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہماری بجلی بند ہو رہی ہے. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جس سسٹم سے ان تک بجلی پہنچ رہی ہے یہ اس کی مرمت کے حوالے سے شٹ ڈاؤن لیا گیا ہے. تو اس سے نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا قصور ہے، اس میں قصور یہ ہے کہ فیسکو کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں تک جو معلومات ہے، جو پیغام رسانی ہے، اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس بات سے اویئر ہوں کہ ان کے علاقے میں فلاں دن مرمتی کام کی وجہ سے بجلی بند رہے گی، اور اس سے جو ہے وہ لوگ اپنے بہت سے جو اہم کام ہیں وہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو مشکل کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو لوگ اپنی شکایات بھی درج کرواتے ہیں. یہاں پر یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ بر وقت لوگوں کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاف کا جو شارٹیج ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوگا اس بات کا دعویٰ بھی کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ لوگوں کی جو شکایات ہے اس کو بر وقت حل کیا جاتا ہے. تو جو فیسکو کے پاس اسٹاف موجود ہے وہ کام ضرور کرتا ہے اور 24 گھنٹے متحرک رہتا ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ جو فیسکو کے اعلیٰ افسران ہیں اس کو اس سے متعلق ضرور سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے جو محکمے کی معلومات ہے، بجلی سے متعلقہ جو انفارمیشن ہے وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور جدید دور میں سوشل میڈیا میں لوگوں کو کس طرح سے لوگوں تک معلومات فراہم کی جا سکتی ہے. تو سب سے بڑے اعتراضات لوگوں کے یہ بار بار شٹ ڈاؤن جو ہوتے ہیں اس سے متعلق سامنے آتے ہیں کہ اس سے متعلق ہمیں جو معلومات ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کا بندوبست کر سکیں. اب سسٹم کی اپگریڈیشن سے متعلق فیسکو کی جانب سے جو شٹ ڈاؤن لیے جاتے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ہی علاقے میں ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار اگر آپ شٹ ڈاؤن لیں گے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں میں مایوسی پھیلے گی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ فیسکو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور کنزیومرز دوست جو پالیسی ہیں ان کو اپنانا ہوگا. اور آج کل جو ہے وہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ پرو ڈیٹا بلنگ ایپ کی جانب سے جو ان کو بل چارج کیے جاتے ہیں. یہ جو ایپ فیسکو کی جانب سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہے یہ واقعی بہت اچھا اقدام ہے. اس سے شہری جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. بہت سارے اچھے فیچرز ہیں جس میں بل کی انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ شہریوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بھی ایک اہم ضرورت ہے آج کے دور کی. اس پر فیسکو کس طرح سے کام کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیسکو کے مسائل کے حوالے سے. شہریوں کی جو کمپلینٹس ہیں ان کا کس طرح سے ازالہ کیا جاتا ہے، آرٹ بازاروں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل کروائے جا رہے ہیں، ان سبھی ٹاپکس پہ ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے فیکٹرز بھی ہیں جن پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ فیسکو کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو انم صبا صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ آپریشن کی فیلڈ ہمیشہ سے خواتین کے لیے چیلنجنگ رہی ہے، تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آپریشن کی فیلڈ میں اس وجہ سے نہیں آتی کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ شاید تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے، بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو ایسی خواتین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں سب فیمیل سے اور جتنی بھی بچیاں ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور ان چیلنجز کی وجہ سے گھبراتی ہیں، تو میں انہیں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم چیلنجز کو دور سے دیکھتے ہیں ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہم ان کے قریب آتے جاتے ہیں تو چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں. وہ ہرڈلز جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں کبھی کراس نہیں کر پائیں گے، تو جیسے جیسے آپ اس کے قریب جائیں گے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اور یہ فیئر صرف ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، اور جب ہم اس فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. سیکنڈلی، فیمیل کے لیے جو ان کا سپورٹنگ یونٹ ہے نا وہ ان کی فیملی ہے، اور جس لڑکی کے پیچھے اس کی فیملی ہوتی ہے اس کے لیے یہ چیلنجز، سوسائٹی کا پریشر اور یہ ساری چیزیں بہت نارمل ہو جاتی ہیں. تو انہیں اپنے چیلنجز سے اوور کم کرنا چاہیے، اپنی ورتھ کو انہیں جاننا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے کہ ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، ان کے لیے کیا ایکسیس ہیں، ان کے ریسورسز کیا ہیں. وومن کو اس کے لیے ایجوکیشن دینی چاہیے اور اسپیشلی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ انہیں اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ہاں اب چیزیں اس طرح ڈیفیکلٹ نہیں رہی ہیں. فیمیلز کو اب بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، سوسائٹی نے ایکسیپٹنس دیتی ہے، ڈپارٹمنٹ رسپیکٹ دے رہا ہے، کوآپریٹ کر رہا ہے، تو چیزیں اب کافی ڈفرینٹ ہو گئی اور فیمیلز کو آنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے آپریشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپریشن فیلڈ تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے باقی فیلڈز کی نسبت، لیکن اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ قابل بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو ذہن میں ایک تذبذب ہوتا ہے کہ اگر وہ فیلڈ میں چلے جائیں گی پتہ نہیں کیا چیلنجز ہوں گے، سچویشن کس طرح سے ہوگی. تو اس طرح سے بالکل نہیں ہے. اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ایک ایم ہے، آپ کی ایک موٹیویشن
موٹیویشن ہے تو یقیناً اسے آپ کو ضرور فالو کرنا چاہیے. یہاں پر ہم فیسکو کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو ویسے ہم نے عوام کے حوالے سے بات کی کہ عوام کو یہ مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بجلی کی بندش ہے جس میں اعلانیہ ہے, غیر اعلانیہ ہے, مشکلات کا سامنا ہے, لیکن یہاں پر فیسکو کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر فیسکو کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ فیسکو کا اس پہ یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ فیسکو کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم جس پر جو اتنا لوڈ برداشت کرتا ہے, ہم دیکھیں گے گزشتہ سال فیسکو کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 32 سے 3300 میگا واٹ تک گئی تھی مئی اور جون کے مہینے میں. تو اب جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سولر میں بڑی تعداد میں سولر کنزیومرز میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر آپ کو یہاں پر اہم انفارمیشن دیتا چلوں کہ سولر کی وجہ سے فیسکو کی ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اپریل نے گزشتہ سال کی نسبت اپریل میں فیسکو کی ڈیمانڈ جو ہے اب وہ گزشتہ سال کی نسبت 200 سے 300 میگا واٹ بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریل میں شاید گرمی جو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت پہلے آ گئی ہے. تو اب مئی اور جون میں فیسکو کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3500 سے 3700 میگا واٹ تک جائے گی. تو فیسکو کا یہ جو سسٹم ہے وہ 3000 میگا واٹ سے زائد جو ہے وہ مسائل پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اوور لوڈنگ اور دیگر جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, تو لوگوں کو پھر بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فیسکو کا یہ موقف ہے کہ یہ جو سسٹم اتنا لوڈ برداشت کرتا ہے اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی ضروری ہے. جب اس کی مینٹیننس ہوگی تب جا کے وہ مئی جون جولائی کے ماہ میں جو ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ اس کو برداشت کر پائے گا اور لوگوں تک بجلی جو ہے وہ بلا تعطل فراہم کی جا سکے گی. تو اس حوالے سے فیسکو کا یہ موقف کسی حد تک بہتر بھی ہے کہ سسٹم کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ ضروری ہے, مگر سسٹم کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو منصوبہ بندی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرحلہ وار کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے. ایک فیڈر پر ایک ماہ میں کتنی بار شٹ ڈاؤن لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہوں, کیونکہ بار بار اگر آپ ایک ہی فیڈر پر شٹ ڈاؤن لیں گے تو اس وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. تو اس پر کنزیومرز جو ہے دیکھیں, اگر آپ غور کریں تو جو پاور سیکٹر کے قوانین ہیں اس کے مطابق جب آپ گھر میں ایک اے سی لگاتے ہیں نا تو آپ متعلقہ سب ڈویژن کو بتانے کے پابند ہیں کہ آپ کا لوڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو ہمارے یہاں پر لوڈ بڑھنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارا جو متعلقہ ٹرانسفارمر ہے اس پر اگر ایک علاقے میں گھریلو صارفین کی جانب سے لوڈ ان کا اس پر آ رہا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو کاروباری مراکز ہے وہ کھول لیتے ہیں, تو اس کا لوڈ بھی اس ٹرانسفارمر پر منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ٹرانسفارمر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس پر فیسکو کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ٹرانسفارمرز پر جو نمبر آف کنیکشنز ہیں ہر سب ڈویژن کو, ڈومیسٹک کے وہ کتنے ہیں, کمرشل کتنے ہیں اور انڈسٹریل کتنے ہیں, اس مناسبت سے جو ہے وہ اگر آپ ٹرانسفارمرز رکھیں گے, یہ جو تمام تر ٹیکنیکل جو قواعد و ضوابط ہیں یہ پورے کریں گے تو اس سے جو ہے وہ بجلی بندش کے واقعات کم ہو سکیں گے. تو فیسکو کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور فیسکو کو اپنے سسٹم سے متعلق جو ہے وہ مزید اپ گریڈیشن کرنی ہوگی تاکہ بجلی بندش کے جو واقعات ہیں اس سے بچا جا سکے. سابقہ چیف فیسکو کے چودھری بشیر احمد گزرے ہیں, ان کے یہ کریڈٹ میں چیز جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹنور میں سسٹم کی اپ گریڈیشن کا بہت کام کرایا ہے. انہوں نے سسٹم کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کروائی تھی, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ موسم گرما میں سسٹم جو ہے جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کنزیومرز تک بجلی جو ہے وہ پہنچا سکے گا. فیڈرز خرابی اور ٹرانسفارمرز خرابی کے جو واقعات ہیں اب وہ کم ہوں گے. دوسرا نیٹ میٹرنگ کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, اس وقت 425 میگا واٹ فیسکو میں نیٹ میٹرنگ کے جو کنزیومرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں, تو اس سے سسٹم کو بھی ریلیف ملے گا. تو سسٹم کو جب ریلیف ملے گا تو جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے بجلی بندش کے جو واقعات ہیں ان میں کمی جو ہے وہ دیکھی جا سکے گی. بالکل اسی طرح سے سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے فیسکو کو, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے تو بہت ساری جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا. جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کے بھی سم ٹائم کمپلینٹس عوام کی طرف سے موصول ہو رہی ہوتی ہیں فیسکو کو کہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ جل گیا کہ نہیں. اس میں جو ہے سسٹم کی جو خرابی ہے یہ بہت بڑی ریزن ہے لوڈ شیڈنگ کی, تو اس پہ فیسکو کو بہت جلدی عمل درآمد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کمپلینٹس کے حوالے سے بات کریں تو فیسکو کی جانب سے کمپلین کے لیے طریقہ کار موجود ہے, لیکن یہاں پر میں صنم آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایک کمپلین آ گئی ہے فیسکو کے پاس, ٹھیک ہے, وایا ایپ آ گئی ہے, ایک تو کھلی کچہری ہے, اس کے بعد فیسکو اس کمپلین کا ازالہ کس طرح سے کرتا ہے؟
پہلے اس کمپلینٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی کمپلینٹ ہے، اور جو کنزیومر سروس مینول ہے اس میں تمام کمپلینٹس کس طرح اور کتنے ٹائم میں ریزالو کرنی ہے وہ ایک رول موجود ہے. اسی کے اکارڈنگ وہ جو بھی کمپلینٹ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ کوئی ڈیفیکٹو میٹر کی ہے یا نیو کنیکشن کی ہے یا ریڈنگ سیکشن کی ہے، تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ اسائن کر دی جاتی ہے اور وہ ٹائم پیریڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. اور کوشش کرتا ہے میرا اسٹاف، بلکہ فیسکو کا تمام ہی اسٹاف اس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کمپلینٹ کو اس ٹائم پیریڈ میں ریزالو کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ایکسپین ہے جو کہ اگر ڈیفیکٹو میٹر ہے تو اس کا جو دورانیہ ہے اسی کا اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، اتنے میں ہی اس کمپلینٹ نے ریزالو ہونا ہے. جیسے میرا جو ایریا ہے وہ کمرشل ایریا ہے، تو وہاں پہ اگر پاور آؤٹیج کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ جو کمرشل ایریا کی وجہ سے وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب لائٹ آف ہوتی ہے تو ان کا پورا بزنس بند ہو جاتا ہے. اس کی نسبت اگر کوئی ڈومیسٹک سائٹ ہوتی یا ڈومیسٹک کنیکشنز ہوتے تو وہاں پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گھر کی ایکٹیویٹیز اسی طرح رواں دواں رہتی ہے. تو ہمیں سٹی کا جو اسپیشلی جو ایریا ہے وہاں پہ اسٹاف کو 24 گھنٹے جو ہے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور پرومپٹلی ایکشن لینا پڑتا ہے. ریسنٹلی ابھی یہ جو موسم کی خرابی تھی، فیسکو کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. اگر ہم بات کریں سب سٹی سرکل کے حوالے سے تو یہ بہت اہم ایریا ہے. یہ 8 ہزاروں کا یہاں پر تجارتی کاروباری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیسکو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فیسکو کس طرح سے جو کمپلین کا ازالہ کر رہا ہوتا ہے. اب سب سے پہلے تو کمپلین کی نوعیت سمجھی جاتی ہے کہ وہ کتنی سنجیدہ ہے، اس کے بعد متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دی جاتی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. مس انم، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو سٹی سب ڈویژن ہے اس میں کمپلینس جو ہیں وہ زیادہ سنجیدہ آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سب ڈویژن کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ آپ کا جو ایریا ہے وہ کمرشل ایریا ہے اور اس کی جو کمپلین ریزالو کرنا یقیناً اولین ترجیح ہوتی ہے. تو اس پہ کس طرح سے ورکنگ کی جاتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا جو اسٹاف ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ 24 گھنٹے ڈپیوٹ رہتا ہے. اور یہ سٹی کا ایریا ہے. ابھی ریسنٹلی جو موسم کی خرابی ہوئی اس کی وجہ سے فیسکو کے کافی فیڈرز بند ہو گئے تھے جو موسم کی خرابی کی وجہ سے تھے. تو ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا سٹی سب ڈویژنس کا سپلائی کو ریسٹور کرنے کا، کیونکہ وہ ایک کمرشل ہب ہے اور جو جگہ کمرشل ہب ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو سپلائی کو اسموتھلی رن کرنا ہی ہے. تو یس کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام کرنا واقعی کافی ایک چیلنجنگ بھی رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنی صلاحیت کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. یہاں پر اویس اس طرح سے ہم بات کرتے آئے ہیں AMI میٹر کا، جدید میٹر کا. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے تو کمرشلز کی طرف سے یہ میٹر لگائے جانے تھے، اس کے بعد گھریلو صارفین کو لگائے جانے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے یا یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل مہوش، AMI میٹرز جو ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر فیسکو کا منصوبہ ہے وہ کمرشل اور انڈسٹریل کنزیومرز تک کو اس وقت فیسکو کی جانب سے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. مگر پاور سیکٹر کی جانب سے ہدایات نہ صرف فیسکو بلکہ ملک بھر کی تمام تر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو جاری کی گئی تھی کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی AMI میٹرز لگائے جائیں، تاکہ جو اس طرح کے مسائل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے میٹر میں خرابی آ جاتی ہے تو وہ انفرادی کمپلینٹ جو ہے اس کا تو حل جو ہے وہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ دیگر اگر کسی علاقے میں ٹرانسفارمر خراب ہے تو متعلقہ SDO ایکشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ علاقے کی بجلی بحال کی جائے. تو اگر آپ جدید میٹرز لگا دیں گے ایک ڈومیسٹک کنزیومر کو بھی تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے گا. اور AMI جو میٹر ہے وہ نہ صرف وہ اس سے آپ کنزیومر جو ہے وہ ریڈنگ اپنی آن لائن چیک کر سکتا ہے، بلکہ اگر کنزیومرز کو کوئی مسائل ہیں تو وہ متعلقہ اپنی سب ڈویژن یا فیسکو کے جو کمپلینٹ سینٹرز ہیں وہاں پر اپنی شکایت درج کروا کے آن لائن مسائل بھی حل کروا سکے گا. تو اس سے کنزیومرز کے مسائل بھی حل ہوں گے AMI میٹر سے، اور جو بجلی چوری ہے بالخصوص وہ بھی رک سکے گی. اس کو آن لائن جو ہے وہ چیک کیا جا سکے گا کہ میٹر کے ساتھ کوئی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی جا رہی اور میٹر کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ تو نہیں اختیار کیا جا رہا کہ بجلی چوری کی جا سکے. تو جو AMI میٹر ہے وہ اس جدید دور میں ڈومیسٹک کنزیومرز تک بھی فیسکو کو پہنچانا چاہیے. تقریباً جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار میٹرز کا جو ٹینڈر ہے وہ فیسکو کی جانب سے کرنے کا کہا جا رہا تھا، مگر تاحال جو ہے وہ ابھی تک ان میٹرز کو خریدنے کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے جا رہے، کیونکہ فیسکو کے جو مٹیریل مینجمنٹ کا سٹور ہے اس میں مزید مسائل پیدا ہو چکے ہیں. گرین میٹر کا جو شارٹیج ہے
اس وجہ سے لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کر چکے ہیں اور یہی ہیں مئی جون جولائی 3 ماہ جن میں لوگ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مہنگی بجلی سے چھٹکارا ملتا ہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق فیسکو کو مٹیریل خریدنا ہوگا. یہی وہ کنزیومرز ہیں جن کی بنیاد پر فیسکو جو ہے وہ ملک کی بہترین ریکوری کی تقسیم کار کمپنی ہے. ریکوری فیسکو کی جو بہترین ہے وہ ان کنزیومرز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر بل دینے والے لوگ ہیں. کلچرلی جو ہے فیصل آباد ریجن کے جو لوگ ہیں وہ بجلی کے بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں. اتنے ڈیفالٹرز کی جو تعداد ہے وہ دیگر کمپنیز کی نسبت کم ہے. تو دنیا بھر میں اگر کسی کمپنی کی پروڈکٹ کے یوزرز بہترین ہیں تو ان کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ فیسکو کو ضرور سوچنا ہوگا اور اپنا یہ کیس پاور سیکٹر کے سامنے جو موجودہ چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو بار بار رکھنا چاہیے. جو سٹاف کا شارٹیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اور جو کنزیومرز کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ گرین میٹرز کا جو شارٹیج ہے, اس طرح کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ وہ کنزیومر جس کی وجہ سے آپ کو اگر پاور سیکٹر سے شاباش ملتی ہے تو ان کنزیومر کو بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو سہولت فراہم کرنی چاہیے. اور اب جو ہے وہ فیسکو کے جو کنزیومرز ہیں ان کی تعداد تو 55 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور آپ بتائیں کہ ہر ماہ نمبر آف کنیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 425 میگا واٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ سولر کنزیومرز ہیں, تو وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار نیٹ میٹرنگ کنزیومر اس وقت فیسکو میں کروا چکے ہیں. تو گزشتہ سال میں فیسکو میں 1 لاکھ سے زائد کنزیومرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے زائد کنزیومرز بڑھا ہے. اگر 25 ہزار سسٹم سے نکل بھی گیا ہے تو اس سے ہم دیکھیں کہ 75 ہزار تو انکلوڈ ہو چکا ہے. تو کنزیومرز اتنی تیزی کے ساتھ جب شامل ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں فیسکو کی جو بجلی ہے وہ کنزیومرز کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنا پڑے گی. ڈوئل سورس کے طور پر اگر استعمال کرنا پڑے وہ بھی کریں گے کیونکہ آپ ریلائے سولر پر مکمل نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کنزیومرز کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بجلی اگر سستی کریں گے تو پھر لوگ ہیں جو ہے وہ ان کی بجلی استعمال کریں گے. وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے, اور گزشتہ سال تو ہم نے ایسے ایسے واقعات رپورٹ کیے ہیں کہ یقین کریں کہ لوگوں نے گزشتہ سال بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنے جو گھروں کی اشیاء ہیں وہ تک فروخت کی ہیں تاکہ وہ اپنے بجلی کے بل جمع کروا سکے. تو اب جو ہے وہ بجلی سستی کرنا ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ریلیف مل سکے. اور اب جو سولر کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے اور ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح تاکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ جلد از جلد ہو سکیں. اسی حوالے سے فرسٹ سرکل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کے جو کیسز ہیں ان پر تیزی سے کام کیا جاتا ہے اور کیسز جو ہیں وہ جلدی نپٹائے جاتے ہیں. لیکن اس کے متبادل سیکنڈ سرکل میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں کی جانب سے شکایات جو ہیں اب وہ درج کروائی جاتی ہیں. تو فیسکو کو کنزیومرز کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے. اور اب تو دیکھیں اب جو ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا استعمال ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے اور جدت اتنی آ چکی ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے الیکٹریسٹی سے متعلق اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. تو فیسکو اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بجلی استعمال کریں اور محکمہ جو ہے وہ کھڑا رہے تو ان کو بھی اپنے سسٹم میں جدت لانا ہوگی اور نظام میں بہتری لانا ہوگی اور جدید تقاضوں کے مطابق کنزیومرز کو سہولیات فراہم کرنا ہوگی. جدید تقاضوں پر اپنی میٹرز خریدنے ہوں گے, AMI میٹرز جلد از جلد لگانے ہوں گے اور سسٹم میں بہتری لانی ہوگی. اب گورنمنٹ چند دن پہلے کہہ رہی تھی کہ میٹر ریڈر فری جو ہے اب وہ تمام تر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی شعبے سے فری کر رہے ہیں تو اس کے متبادل لوگوں کو سہولیات کیا فراہم کر رہے ہیں. بالکل یہ نہ ہو کہ آپ میٹر ریڈر لوگوں کو فری تو کر دیں لیکن اس طرح نہ ہو کہ جیسے پرو ریٹا پر بھی لوگوں کے بہت سے اعتراضات ہیں. اگر کسی ماہ کنزیومر کو کم یونٹس چارج کیے جاتے ہیں تو اس میں کنزیومر کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اویس فیسکو کو چاہیے کہ اپنا جو نظام ہے اسے بہتر کرے اور یقیناً کئی حد تک جو فیسکو ہے وہ بہتری کے لیے کام بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عام عوام کو ریلیف دے اور فیسکو اور گورنمنٹ کی جانب سے ایسے جو پالیسیز ہیں, ایسے منصوبہ جات جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں جو کہ یقیناً عام شہری کے لیے ہوں, صارفین کے لیے ہوں, وہ چاہے AMI میٹرز ہوں, وہ گرین میٹرز ہوں, کیونکہ اس میں عوام جو ہے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے, انہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر مس انم میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, خواتین کو امپاور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ فیملی بہت زیادہ ضروری ہے, فیملی کی سپورٹ, اسی طرح سے آپ خواتین کو یا ان کی فیملی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کیونکہ ہر کسی کے پیرنٹس سپورٹیو نہیں ہوتے, ہر کسی کی سراؤنڈنگ سپورٹیو نہیں ہوتی, شاید کسی کی بات, کسی کا ایک میسج کسی کی زندگی بدل سکتا ہے.
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تمام جتنی بھی فیمیلز ہیں انہیں اپنی ورتھ کو جاننا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ خود کو امپاور کریں. انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں. اور ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کو انسائڈ اور آؤٹ سائڈ ہوم ان کو فریڈم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی خود چوائسیز لے سکیں. اس کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ فیمیلز کو ٹریننگ دی جائے, ان کا ایکسپوئر کیا جائے. جب ہم لوگ فیملی میں کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو وومن کو ہم لوگ پارٹ بنائیں اس کا. جو وہ ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں وومنس کی ضرور ولنگنیس شامل ہونی چاہیے. اسی طرح ہماری ایک سوسائٹی بنے گی اور جو فیمیلز ہیں وہ آگے بڑھیں گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کوالٹی دی ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی بھی رسپانسبلٹی دے دیتی ہیں تو وہ اسے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ فنش کرتی ہیں, کیونکہ جو فیملی یونٹ ہے نا وہ فیملی یونٹ وہ وومن بناتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے وومنس کو آگے لایا جائے گا, ان کو امپاور کیا جائے گا تو چیزیں یقیناً اور بہتر ہوں گی. بالکل اسی طرح سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے آپ فیسکو کے ایک اہم عہدے پہ برجمان ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتی ہیں کچھ فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس کی بہتری کے لیے, سٹی سب سرکل کے لیے, تو آپ کیا پلاننگ لے کر آئی ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہمارا جو علاقہ ہے 8 بازاروں کا اس پہ مزید بہتر طور پہ کام کر سکتی ہیں؟ ایکچولی میرا ویژن یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں جب فیمیل آ جاتی ہے تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب میرے پاس بہت سی ایسی فیمیل کنزیومرز آتی ہیں کہ جو کبھی سب ڈویژن میں نہیں آئی, لیکن ایک فیمیل کے آ جانے سے وہ کمفرٹ لیول انکریز ہو گیا ہے. ان کے جو مسئلے مسائل تھے, جو فیمیل صرف گھر پہ تھیں, وہ اپنے کسی پڑوسی کو بل دے دیتی تھیں کہ یہ آپ انسٹالمنٹ کروا دیں کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے, تو وہ بیریئرز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. وہ فیمیل کے آ جانے سے چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے فیمیل کے آنے سے بیریئرز بھی ختم ہوتے ہیں, اور جو سوچنے کی تھنکنگ ہے یا صلاحیت ہے وہ بہت حد تک مختلف ہو جاتی ہے اور کمپریہنسو ہو جاتی ہے. بہت شکریہ انم سباسواتی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت شکریہ ویل تشریف آوری کا. خواتین کو امپاور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے, تو اپنے آس پاس اپنے گھر سے ہی یہ اسٹیپ لیں. اسی کے ساتھ میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.